बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। नाज़रीन किराम, आपसे दरख्वास्त है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट से नवाजें। वो इसलिए कि इस चैनल को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सूरत हाल पाकिस्तान की रोज बरोज इंतहाई खतरनाक होती जाए। पाकिस्तान में वो लोग अच्छा और बुरा करने की जिन्हें ताकत और सलाहियत मुयस्सर है, उन्होंने पिछले 2.5 साल से वो फैसले किए हैं जिससे पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल तो तबाह हुई है जो आपके सामने। इसमें एक जुमला कहना भी वक्त और अल्फाज का ज़िया होगा। सिर्फ इशारा देता चला जाऊं कि बुग़्ज़े इमरान के अंदर फिर इमरान की ताकत और कुव्वत से अपनी जान बचाने की गर्ज से पाकिस्तान में जो माहौल बना रखा है, ये पाकिस्तान की हद तक रहता तो ये जुल्म शायद ये कौम सह जाती। मुल्क को क्या होता है, इनका क्या जाता है, मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। होते हैं मुल्क, उभरते हैं नक्शों पर और मिटते हैं मुल्क, लेकिन यहाँ इससे भी ज्यादा खौफनाक सूरत हाल आ रही है बड़ी तेजी के साथ। उसके बतन से क्या निकलेगा, आज मैं इस मौजू को नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ जो होने जा रहा है मैं उससे आपको आगाह करूंगा। और ये क्यों होने जा रहा है मैंने इब्तदाई सतूर में आपको बता दिया। अपने आप को बचाने के लिए किससे? इमरान खान से, कि अगर इमरान खान आ गया तो इनकी खैर नहीं, इनकी नस्लों की खैर नहीं। और तहफ़्फ़ुज़े ज़ात का जज्बा एक ऐसा जज्बा है कि इंसानी तारीख को अगर हम सामने रखें तो अपनी जान को बचाने के बिल इवज़ कीमत पर ऐसी तबाहियां और बर्बादियां फेरी हैं लोगों ने तारीख के अंदर कि रोंगटे खड़े हो जाते। जुग्राफिये और तारीखें बदल कर रख दी हैं मुल्क और कौमों की। यही सूरत हाल आपके पाकिस्तान में है। और अब अखबार उठाइए, खबर देख लीजिए, गूगल पे चले जाइए। 47 नंबर वजीरे दिफा ख्वाजा यूरिनल, जिसके बारे में मैं इतना जानता हूं जितना आप किसी मुलाजमा या मुलाजिम के बारे में जानते। आज मुझे कहने दीजिए और तस्दीक कर लीजिए किसी भी सियालकोट के फर्द से, ये मेरा एक अदना सा कारकुन हुआ करता था, अगरचे मुझसे उम्र में 6-7 साल बड़ा है। कभी करीब इसे मैंने जलसे जुलूस में नहीं फटकने दिया था, नामो निशान तक भी नहीं। ये फिर किसी वक्त बताऊंगा कि नामो निशान कैसे हुआ, इसमें भी मेरी ही कोताही है। नाज़रीन इकराम, मैं इतराफ करता हूं और किसी व्लॉग में आपको बताऊंगा। आज इसी पर तवज्जो रखिए। इसने कहा कल, ये बड़कबाज है, ये शोबाज है, अंदर से इंतहाई बुज़दिल और अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे तकब्बर से बचाए, सर तलेकर पैरों तक लावारस तरीन आदमी है। बढ़ के मारनी बड़ी आती है उसे। उसने कहा है कि अगर इस्तांबुल में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना किया, यानी मुज़ाकरात नाकाम रहे, तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग होगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ मेरा बराह रास्त और बिलवास्ता राब्ता है, मेरा राब्ता हमेशा से रहा है। वहां जो तैयारी हो रही है वो बड़ी खौफनाक, बड़ी खतरनाक है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता दूं हुआ क्या है। आज स्पिन बॉम्ब के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के ठिकानों पर खुदकुश हमले किए गए। DGISPR ने कहा है कि हमने 25 इंडियन प्रॉक्सीज खारजियों को जहन्नम वासिल कर दिया है और हमारे 5 जवान जान की बाजी हार गए। ये तादाद कम करके बताई जा रही, क्योंकि ये खूने हाक नशीना था, रिज़्क़े हाक हुआ। आज भी जिन्हें कहीं मुलाजमत नहीं मिलती, आसान तरीन जरिया है फौज में भर्ती होने का। लोग अपना करियर बनाने के लिए फौज में जवान के तौर पे भर्ती हो, और गलत जंग, गलत पॉलिसीज की वजह से उनके लाशें उनके घरों में पहुंच रहे हैं। और मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं, मुझे उनका भी शदीद सदमा है। इनका आज का दावा है कि हमने कुर्रम एजेंसी में 10 खारजी भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ये आप सुनते चले आ रहे हैं। अब होने क्या जा रहा है नाज़रीन इकराम, इन्होंने कहा है कि नहीं तो हमारी खुली जंग है। ये कौन कह रहा है? एक बाजारू शख्स, एक लावारस शख्स, एक भड़कबाज शख्स, अक्लो खरद से आरी शख्स, एक करप्ट आदमी, एक बददियानत, 80,000 वोटों से घरेलू हतून से हारा हुआ। ये उसका रद्द-ए-अमल भी हो सकता है कि इतनी दरिद्र दहनी, इतना बड़ा हमें चैलेंज देते हो। उसका जवाब आ गया। ये कहते हैं कि भारत अफगान तालिबान की बैक पर है। मैं कहता हूँ 100% है। उसकी वजह कि वो दुश्मन है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का हर दुश्मन उसे प्यारा होगा।
اور اگر اس کے کہنے پر اس کی انویسٹمنٹ پر کوئی پاکستان کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو تو وہ مدد کرے گا اور مدد کر رہا ہے. میں تو بتا چکا ہوں, مجھے میرے دوست بتاتے ہیں یہ پاک افغان جسے سرحد کہتے ہیں, جو وہ نہیں مانتے, افغان یہ نہیں مانتے کہ یہ سرحد, ڈیورنڈ لائن کو وہ نہیں مانتے, لیکن ایک کنٹرول لائن ہی سمجھ لیجیے. پاک افغان سرحد سے اس طرف یعنی افغانستان کی طرف جتنے بھی قریب قصبے ہیں, تحصیلیں ہیں, وہاں انڈیا نے اپنے قونصلیٹ قائم کیا. قونصلیٹ کوئی نہیں ہے, وہ دراصل اڈے ہیں اس کے, جہاں طالبان کو وہ استعمال کرتا ہے. اور طالبان سمجھتے ہیں کہ ہم بھارت کو استعمال کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں طالبان کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں, ہم ایک جہاد کر رہے ہیں. وہ ہمیں ظالم سمجھتے ہیں, ہم انہیں خارجی سمجھتے ہیں. میں نہیں, یہ آپس میں اسٹیٹ اور وہ, میں تو صرف دیکھ رہا ہوں. اور اس ملک کے ایک محب وطن شہری کی حیثیت سے خطرات سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. آپ ذرا غور کیجئے, کیا آپ کو علم ہے کہ اسی خواجہ یورینل کو ایک انٹرویو میں کسی نے پوچھا کہ جی سعودی عربیہ اور آپ کے مابین مشترکہ دفاع کا معاہدہ ہو گیا ہے, جس کے بارے میں میں نے بالکل کہا تھا یہ معاہدہ وعدہ کوئی نہیں, یہ مذاق ہے, یہ گلے پڑ جائے گا, یہ اس سے فرار حاصل کریں گے, یہ اپنی موت آپ مر جائے گا. اور میں نے بتا بھی دیا تھا یہ معاہدہ ہے دراصل کیا ہے اور کیوں ہے. خواجہ یورینل نے جواب دیتے ہوئے کہا, جب پوچھا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر سعودی عربیہ کو ضرورت پڑی ایٹمی میزائلوں کی تو ایٹمی میزائل آپ دیں گے انہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا جو ہے معاہدہ ہے ان کے ساتھ مشترکہ دفاع کا, پھر باقی کیا رہ گیا, ہم دیں گے. تو ذرا غور کیجئے ناظرین کرام, میں کہتا چلا رہا اور بجا طور پہ کہتا چلا رہا, یہ ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے ادارے بھی سنتے ہیں کہ ہندوستان جرت نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ روایتی جنگ شروع کر. چلے وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں نے آج معیشت پہ ایک ہلکا سا ولاگ کیا, ذرا وہ سنیں. اور ہم تو ویسے ہی مر رہے ہیں, ہمیں تو مارا جا رہا ہے, ہمارا پاکستان تو ویسے ہی ٹوٹ رہا ہے, خود لگے ہوئے ہیں لوگ اسے توڑنے. پلے ککھ نہیں, بھوک, افلاس, ننگ, بھوک, بے روزگاری, جہالت, غربت, لا قانونیت, بے انصافی, سیاسی جبر, کون سی بلا ہے جو یہاں ننگ دھڑنگ ہو کر نہیں ناچ رہی اس پاکستان کے اندر. وہ بھارت ہے, ترقی کرتا ہوا ایک ملک ہے, عوام غریب ہو سکتے ہیں, ریاست بڑی مضبوط ہے. یہ تو اگر مودی جیسا نابکار شخص حکمران نہ ہوتا اور اس کے سیکولر چہرے پہ جنونیت کا لیپ نہ ملتا تو وہ تو سیکیورٹی کونسل کا باقاعدہ رکن ہونے جا رہا. بین الاقوام بڑی عزت ہے اس پاسپورٹ کی, انڈین پاسپورٹ کی, ہندوستانیوں کی, ہندوستان کی. وہ کیوں جنگ کرے گا؟ اس کی وجہ اسے علم ہے کہ اس کے 16-17 شہر ہمارے ایٹمی میزائلوں کی زد پر ہے. اسے علم ہے کہ اس کی انسٹالیشن جو اہم ترین ہے وہ ہمارے نشانے پر ہے. اسے علم ہے اس کے مشکوک صحیح جتنے بھی ایٹمی بجلی گھر جنہیں وہ کہتا ہے ان سب پر فوکس ہے ہمارے میزائلوں کا. اور اسے یہ بھی علم ہے کہ پاکستان نے طے کر رکھا ہے کہ اگر انڈیا روایتی جنگ چھیڑ دے تو ہمارے پاس تو راستے کوئی نہیں ہے, قطعی طور پہ کوئی راستہ نہیں. فضائیہ ان کی بہت بڑی, علاقہ ان کا بہت بڑا, فوج ان کی بہت بڑی, بندوقیں ان کے پاس بہت زیادہ, ٹینک ان کے پاس بہت زیادہ. تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے, وہ ہندوستان کو علم ہے کہ یہ فوری طور پہ بٹن دبا دے گے اور ہمیں تانبے یا پتھر کے دور میں پہنچا دے. چھوڑیں گے وہ بھی کچھ نہیں, لیکن یہ تو ویسے مرا ہوا ایک ملک ہے, اس کے پاس ہے کیا؟ اس کا کچھ نہیں بچے گا, نقصان اس کا ہوگا. اس لیے وہ پاکستان کے خلاف کبھی جنگ نہیں چھیڑے گا. اب آئیے وہ کرے گا کیا؟ آپ نے افغانستان کو ڈکلیئر کر دیا یہ ہمارا دشمن. آج یہ یورینل نے کہہ دیا, دھمکی دی انہیں کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرو, نہیں کرو گے تو کھلی جنگ ہے. وہ کھلی جنگ افغانستان اکیلا نہیں لڑے گا, یہ یاد رکھیے ناظرین کرام. یہ میں آپ سے وقت ثابت کرے گا جو میں نے کہا تھا وہ درست تھا. ہندوستان کو کیا ضرورت ہے, بھارت کو کیا ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ لڑنے کی؟ اسے تو دوسرے لوگ مل کے جو اس کا ذمہ پورا کریں گے. اگر خواجہ یورینل کے بقول ہم ایٹمی میزائل دے سکتے ہیں وقت پڑنے پر سعودی عربیہ کو, تو پھر وہ بھی دے سکتا ہے افغانستان کو. چلیے اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ اسے نہ موت سے ڈر رہے ہیں اس قوم کو, نہ وہ بم سے ڈرتے ہیں, نہ میزائل سے ڈرتے ہیں, نہ تورا بورا سے ڈرتے ہیں, اور نہ ہی وہ ایٹمی اور نپام بمز وغیرہ یا میزائلوں سے ڈرتے ہیں. نہ ڈر ان کی کھلی میں نہیں ہے. ان کے لیے حیات و ممات کے فاصلے فرق معنی ہی کوئی نہیں رکھتے. آپ اسے جنگ چھیڑیں گے, انڈیا انہیں میزائل دے دے گا, ایٹمی میزائل, پھر کیا کریں گے آپ؟ 6 میزائل پھینکے گا آپ پر, سمجھ کرا دے گا. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ چین بھی اسلحہ فراہم کر دے افغانستان کو. یہ یاد رکھیے, یہ میں کہہ رہا ہوں ناظرین کرام, بہت خطرناک بات ہے یہ کرنا جو میں کر رہا ہوں. میں اپنے ملک کو تباہ ہوتا دیکھو اور مجھے پتا ہو کہ ممکنہ طور پہ کیا کیا, ان کی ماں ان کے باپ کو علم نہیں ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر. یہاں سے خالی ہیں یہ ماں سوائے اغراض کے, لالچ کے, حرص کے, ہوا کے, ہوس کے,
وہ اقتدار کی ہو یا پیسے کی ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پاکستان انتہائی خوفناک مقام پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے ناظرین کرام۔ اور پھر ذرا عقل کا مٹھ مارا جانا ملاحظہ فرمائی، افغانستان کے ساتھ یہ صورتحال بنا کر رکھتی، برادر اسلامی ملک کے ساتھ یہ بکواس کرتے ہیں کہ ہم نے 40 سال آپ کے 60 لاکھ لوگوں کی میزبانی نہیں کی، ڈالر لیے ہیں لڑنے کے، امریکہ کی جنگ لڑوایا ہے انہیں، درس دیے ہیں جہاد کے، مدرسے کھولے ہیں، پوری یہ 2100 کلومیٹر سرحد پر اسلحہ لے کر دیا ہے امریکہ سے، ڈالر ڈالے ہیں آپ نے اپنی جیبوں میں، لڑوایا ہے افغان قوم کو۔ اور جب امریکہ کا اپنا مسئلہ حل ہو گیا، روس ہزیمت اٹھا کر واپس چلا گیا، امریکہ اپنے گھر چلا گیا، تو پھر ان افغانوں نے منہ کر لیا امریکہ کی طرف۔ انہیں صدمہ تھا کہ اس ملک کو تباہ برباد کروا کے، سب کے ہاتھ میں میزائل پکڑا کے اب خود واپس چلا گیا وہ۔ پھر اسامہ بن لادن آ گیا، اس نے قیادت سنبھال لی ان کی، اعلان کر دیا کہ تمام عرب ریاستوں سے ٹھکانہ اٹھا کے واپس لے جا امریکہ، عوام کو ابھارنا شروع کر دیا۔ پھر 9/11 ہوا، پھر افغانستان پر امریکہ نے قبضہ کر لیا، اور پھر اس وقت امریکہ نے پاکستان سے کہا کہ چلو اب ہمارے ساتھ مل کر تن کے رکھ دو انہیں، افغانیوں کو، یہ مجاہدین کو، جنہیں یہ پالتے رہے، جنہیں یہ اسلحہ دیتے رہے، جنہیں یہ جہاد کا درس دلواتے رہے، جن کے بچوں کو مدرسوں میں دولے شاہ کے چوہے بناتے رہے، اب انہی کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا امریکہ کے ساتھ۔ کیا احسان کیا ہے ان کے ساتھ، افغانیوں کے ساتھ؟ آپ نے وہ ظلم کیا ہے، پتہ ہی نہیں یورینل تمہیں نہ سیاست سے واقفیت نہ تاریخ سے واقفیت۔ افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ شروع کیا ہوا ہے، ادھر KPK کے ساتھ معاملہ شروع کر دیا ہے۔ وہ ایک نالائق قسم کا فیصل کریم کنڈی، کیا نام ہے اس کا، ایک ڈیل کے تحت اسے گورنر بنا دیا۔ اب وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی ہم یہاں گورنر راج لگا کے تو دکھاؤ، سمجھ آ جائے گی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، گئے وہ دن جب خلیل میاں فاختائیں اڑایا کرتے تھے، حالات بدل چکے ہیں۔ کہہ دیا ہے سہیل آفریدی نے، بجا کہا ہے، میں حمایت کرتا ہوں، کسی کو مدنیات پر کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ وہ میں نے دیکھی ہے وہاں غربت KPK کے اندر 15% لوگ ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، باقی سب جیتے ہیں جیسے جانور سانس لیتے ہیں، جانور کھانا کھاتے ہیں۔ غربت ہے پھیلی ہوئی ہے وادیوں، چٹیل میدانوں، گلیوں کوچوں میں KPK کے، اخیر ہے غربت کی۔ اور زمین میں ایسی معدنیات، ایسے لال و جواہر کہ اگر ان کا اپنا حق ہو اس پہ تو سویڈن کے عوام سے بہتر زندگی ہر پشتون کو وہ دے سکتے۔ اس کے ساتھ بھی آپ نے لڑائی چھیڑ دی ہے، آدھے پشتون ادھر ہیں، آدھے پشتون ڈیورنڈ لائن کے اس طرف ہے۔ دن بدن ان کے اب ہاتھ بھی ملتے جا رہے ہیں، پہلے تو دل اور دماغ ملے ہوئے، تب ہاتھ بھی ملتے جا رہے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں 5 کروڑ کی آبادی ہے، 2.25 کروڑ کے قریب بے روزگار نوجوان ہیں۔ اگر وہ بھی کل طالبان بن گئے پھر کیا کرو گے؟ بھارت نے میزائل دے دیے، کس سے لڑو گے؟ یہ یورینل کا پتہ نہیں چلے گا کیا کدھر ہے۔ یہ ساری صورتحال خدا کرے ایسا نہ ہو، لیکن ایسا ہونے کے امکانات بڑے واضح ہیں۔ یہ امریکہ کی جا کے گود میں بیٹھ جانا، چین کو چھوڑ کر اس کے اربوں روپے لگوا کر گوادر کے اندر سی پیک پر چین کے دشمن کی گود میں جا کر بیٹھ جانا، یہ سعودی عربیہ کے کہنے پر ابراہیم اکارڈ کے بہانے اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ تسلیم کر لینا، خود تسلیم ہو جانا، کتنی خطرناک صورتحال ہے ناظرین کرام، ذرا غور کیجیے۔ اسی موضوع کو میں آگے لے کر چلوں، آپ سے گزارش ہے کہ ایسے ولاگ سن لیا کیجیے۔ مجھے مشورہ دیتے ہیں میرے مینیجرز کہ جی لوگ بس دیکھتے ہیں، 1 سیکنڈ رکتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا جی 1 سیکنڈ بھی مجھے کوئی نہ دیکھے، میں وہی کہوں گا جو میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کوئی کمرشلائزیشن نہیں ہے میرے ذہن کے اندر۔ میں نے اپنی بات پہنچانی ہے، آپ سنتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ واچ ٹائم بہت زیادہ ہے، پھر خوش ہوتے ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک میری ویڈیو سنا کیجیے ناظرین کرام، کچھ نہ کچھ آپ کو فوڈ فار تھاٹ ضرور ملا کرے گا۔ میری اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔